इतने मैसेजेस आते हैं कि मैं नहीं जवाब दे पाता, बल्कि मैं पूरे पढ़ भी नहीं पाता, तो इसलिए काफ़ी मैसेजेस मिस हो जाते हैं, जिसका लोग ये समझते हैं कि मैं कोई भाव खा रहा हूँ या ऐसा है। तो भाई आप लोगों को पता ही है मेरी पोजीशन का, उसमें मेरी कोशिश होती है। तो बहरहाल मुझे काफ़ी हिंदू भाइयों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहनों के भी मैसेजेस आ रहे हैं कि ये जो वीडियोस हैं, इससे इनका रिवाइवल हुआ है और कुछ लोगों ने अपने धर्म की तरफ वापसी शुरू की है। तो मुझे इस पे बड़ा खुशी होती है, फ़ख्र होता है कि चलो मैं कुछ तो अच्छा काम कर रहा हूँ। अब कंपैरिजन की बात है, देखें सीधी सी बात है कि सनातन धर्म को ले लें आप, हिंदुज़म को, या मुस्लिम इस्लाम को ले लें, या क्रिश्चियनिटी को ले लें, तो फ़र्क इसमें साफ नज़र आता है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। उसमें अपने मानने वालों को पहला लेसन ये दिया जाता है कि सिर्फ तुम सही हो, और तुमको मतलब जो भी इस्लाम कबूल कर ले, या क्रिश्चियन कहते हैं जो क्रिश्चियनिटी में आ जाए वही जन्नत में जाएगा, और वही करेक्ट है, और वही सब हकदार है सारी फैसिलिटीज़ का ज़िंदगी की। जबकि सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं सब बराबर हैं, और इंसानियत इज़ दी प्रायोरिटी सनातन धर्म में। उसमें आपके भगवान से कतई नज़र होता है कि आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन आपको दुनिया में एक जीने की कुछ फ़िलॉसफ़ी सिखाई गई हैं, जो कि मेनली बराबरी की बुनियाद पे हैं। अब उसके ऑपोज़िशन में भी कुछ लोग मेरे से वो करते हैं कि तू बड़ा हिंदुओं का ठेकेदार बनता है, तू पहले ये बता तू खुद कब हिंदुइज़्म इख्तियार कर रहा है। तो भाई साहब ज़ाकिर नायक बनने की कोशिश ना करें मेरे सामने। ऐसी बातें करके पहले आप उन हिंदुओं को तो हिंदू बना लें जो अपोलोजेटिक हैं, जो कि अपने धर्म के ख़िलाफ़ फ़ौरन खड़े हो जाते हैं और सेक्युलरिज़्म की पिपोड़ी बजाते हैं। पहले उनको तो करेक्ट कर लें, मैं तो फिर अपने रास्ते पे चल रहा हूँ, और जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, मैं मुतमईन हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं अपने रास्ते पे सही जा रहा हूँ। इस्लाम से कई शिकायतें हैं, मुझे भी कई चीज़ें हैं जो कि मुल्ला प्रीच करता है, उसके हवाले से मैं कहना चाहूँगा। अब देखें, एक मुल्ला है, ये मैं इनकी वीडियो दिखा नहीं सकता, फिर कॉपीराइट की वजह से मेरी वीडियो को यूट्यूब बंद कर देता है। ये सब फरमाते हैं, मैं इनकी वीडियो देख रहा था तो बड़ा अजीब सा वो सीन हुआ कि इसमें इनसे किसी ने सवाल किया है कि इस्लाम में आदमी को जन्नत में 70 हूरें मिलेंगी, तो आप ये बताएं कि औरत को क्या मिलेगा। तो ये मौलवी साहब कहते हैं कि आदमी को तो कम से कम 70 मिलेंगी, और उसके अमाल अच्छे होंगे तो 70,000 भी मिल सकती हैं। अब यार ये शराब और लड़की, इन दो के अलावा कुछ इस्लाम में रह गया कि नहीं? यही आप अपना ब्रांड जो पेश कर रहे हैं आप, तो उस कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो उसके लिए आप उसकी खूबियाँ बताते हैं ना कि इसमें ये है, जैसे एप्पल का आईफोन आता है तो इसमें ये खूबी है और इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें आप ये कर सकते हैं। तो इस्लाम में ले दे के अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ दो चीज़ें रह गई हैं। अब मुझे कोई ये बताए कि 70,000 लड़कियों का या हूरों का आदमी क्या करेगा? अब उसमें सवाल ये है कि शराब पीते रहो और हूरों के साथ मस्तियां करते रहो बस, और जन्नत का कोई चीज़ इन्होंने नहीं दिखाई। अच्छे अच्छे खाने खाओ, शराब पियो, और यार इसमें फिर क्या अट्रैक्शन है और क्या चीज़ें हैं? मौलवी क्यों खाली एक गलत प्रोजेक्शन की तरफ जा रहा है? और उसमें सबसे बड़ी बात कि दुनिया में 50% तो औरतें हैं ना, तो औरतों के लिए क्या है? तो मौलवी साहब फरमाते हैं कि औरतों के लिए 3 ख़ास चीज़ें हैं। पहली तो ये कि वो कुंवारी रहेगी सारी ज़िंदगी जन्नत में, और सारी ज़िंदगी कुंवारी रहेगी। दूसरा ये है कि इसके पास खूबरू खुद्दाम होंगे, यानी नौकर चाकर होंगे जो स्मार्ट होंगे और ये होंगे। और तीसरा ये है कि वो उसको जलन महसूस नहीं होगी। लेकिन आदमी उसके पास वही दुनिया में जो इसका शौहर है वो होगा।
یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر آپ اس کنٹراسٹ میں دیکھیں کہ اگر آدمی کے لیے 24 گھنٹے سیکس ہے اور شراب ہے، عورت کے لیے کیا ہے کہ اسمارٹ خوبصورت نوکر چاکروں کو دیکھ کے اندر اندر سڑتی رہے، اور سیکس کے لیے اس کا کنواری رہے گی ساری زندگی، اور کس کا انتظار کرے کہ اپنے شوہر کا جو کہ وہ 70,000 حوروں سے نکلے گا تو اپنی بیوی کی طرف آئے گا نا۔ تو عورت کو کیا وہ دیا ہے، اور جیلس نہیں ہوگی، یعنی اپنا اس کا شوہر دوسری حوروں کے ساتھ مستیاں کرتا رہے، اور یہ بیچاری تو جسٹس تو نہیں ہے یہ۔ پھر فیمنسٹ جو ہیں، چاہے وہ مسلم فیمنسٹ ہیں، کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اس ٹیچنگ کے خلاف بھی تو ان کو بولنا چاہیے نا کہ یہ تو پیورلی وائیولیشن ہے، کہ مطلب آدمیوں کے سارے مزے اور عورتوں کو خالی وہاں بیٹھ کے خدام کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور خدام اس کی خدمت کرتے رہیں گے۔ کیا خدمت کریں گے؟ ہاتھ تو لگا نہیں سکتے اس کو، تو اور اس کو کیا کریں گے خدام؟ اور سیکس کے لیے تو وہ کنواری رہے گی، جیلس بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ کانٹراڈکشنز ہیں بہت ساری، جو مطلب ٹھیک ہے اس میں ملا بھی اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، وہ قرآن کے حوالے دے رہا ہے، تو یہ چیزیں قرآن میں بھی موجود ہیں۔ تو پھر اس کے ری ٹرانسلیشن کی جب میں بات کرتا ہوں نا، تو بائبل میں جیسے نئے ٹیسٹیمنٹس آ گئے، اس طرح اب فرانس میں آنا چاہیے۔ دبئی نے یہ الاؤ کیا ہے نئے لاز، جو جیسے کہ بغیر شادی کے رہ سکتے ہیں، تو انہوں نے خالی آدمیوں کو یہ چھوٹ نہیں دی نا، عورتوں کو بھی چھوٹ دی ہے کہ وہ بھی بغیر شادی کے رہ سکتی ہے۔ اسی طرح جیسے آپ کے شراب، تو شراب میں بھی انہوں نے صرف آدمیوں کو اجازت نہیں دی، عورتوں کو بھی دی ہے۔ تو آئے نا یہ ریفارمز آ رہی ہیں نا۔ سعودی عرب چونکہ وہ مکہ اور مدینہ وہاں پہ ہے، تو وہ اتنا بلیٹنٹلی اوپنلی آ کے دبئی کی طرح وہ نہیں کر سکتے، لیکن آہستہ آہستہ آ رہے ہیں نا بھائی۔ آفٹر آل اس ریجن کا جو اسلام کا جو گڑھ ہے، اس میں مکہ مدینہ جہاں سعودی عرب میں ہے، تو وہاں پہ دبئی، عمان، بحرین، کویت، قطر، سوڈان، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں، یہ ون وے اور ادر ڈیپینڈنٹ ہیں سعودی عرب کے۔ تو اسرائیل سے جب تعلقات کی بات آتی ہے تو بحرین اور یو اے ای اور سوڈان اور اس طرح آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ اب جو خبر آئی کہ نیتن یاہو سعودی عرب گئے تھے اور پرنس سلمان، محمد بن سلمان سے بھی ملے تھے، تو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور اب عرب کنٹریز میں، خاص طور پہ ان گلف میں، یہ کہا جا رہا ہے کہ دو کزنز مل رہے ہیں، کیونکہ آفٹر آل یہ بھائی تھے، کزنز تو نہیں تھے نا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک بیوی تھی سارہ، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ حضرت اسحاق، وہ بھی نبی، اور ان کی جو خادمہ تھی ہاجرہ، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ حضرت اسماعیل۔ اب حضرت اسحاق کی جو نسل ہے وہ یہودی بنے، اور حضرت اسماعیل کی نسل میں آگے جا کے مسلمان۔ تو آفٹر آل جھگڑا تو ان دو عورتوں کے بچوں کے اس پہ تھا، وراثت کے اوپر تھا، اور واٹ ایور جو ہسٹوریکل تھا۔ اب ان کا اگر یونیفیکیشن ہوتا ہے تو اٹس گڈ فار ہیومینٹی نا، لیکن اس میں ایشو ہے عرب اور جیوز کا۔ فلسطینی تو نہ عرب تھے نہ جیوز تھے، یہ تو کنعانی تھے، اور کنعانی وہاں پہ ایک قبیلے تھے جو وہاں رہ رہے تھے، ان کا ادھر کوئی ریلیجیس وہ نہیں تھا۔ بعد میں یہ مسلمان ہو گئے جب اسلام آیا، اور جس طرح بربر تھے الجیریا اور نارتھ افریقہ میں، وہ بھی مسلمان ہوئے، اس طرح یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن ٹھیکیداری انہوں نے پکڑ لی جیروسلم کی، تو جیروسلم تو مسلمانوں کا تھا نہیں۔ جب اسلام آیا تو نماز کا آرڈر تھا کہ جیروسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام آیا ہی ابراہمک ریلیجن سے ہے۔ قرآن 80-90% کٹ پیسٹ ہے بائبل سے اور توریت سے، تو وہ اسی چیزوں کو فالو کر رہے تھے، نماز وغیرہ یہ ساری چیزیں۔ وہ پھر حضور پاک نے کہا کہ اب قبلہ چینج ہوتا ہے، اور مسجد قبلتین مدینہ میں وہ جب نماز پڑھ رہے تھے آخری دور اسلام میں، یعنی ہم نبی پاک کے جب وہ لیٹ 50s میں تھے، اسلام کو آئے ہوئے 25 سال ہو گئے تھے، اس کے بعد ایک دن قبلہ رخ چینج کر کے خانہ کعبہ مکہ کی طرف کر دیا گیا نماز کا۔ تو اس کا مطلب
آپ نے اس سے تعلقات ختم کر دیے نا جیروسلم سے. اب آپ کا جیروسلم سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ٹھیکیدار کون بن رہا ہے؟ اب عرب تو ٹھیکیداری چھوڑ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم جیوز کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں. ٹھیکیداری کون کر رہا ہے؟ پاکستان, جس کی کوئی اوقات نہیں. حالانکہ یہ شرمین صاحبہ ہیں, انہوں نے یہ کنفرم رپورٹ بھی دی تھی کہ جب نتن یاہو سعودی عرب گئے تھے محمد بن سلمان سے ملنے کے لیے, تو یہ پاکستان کا ایئر فورس کا جو سب سے بڑا ہوائی جہاز ہے, جس میں کہ خالی چیف آف آرمی اسٹاف اور امپورٹنٹ پرسنالٹیز سفر کرتے ہیں, وہ 2 گھنٹے وہاں پہ کھڑا رہا ہے دبئی میں اور سعودی عرب میں. اور کس سے ملنے گئے تھے, کیا تھا, یہ چھپ چھپا کے چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیں خادم حسین رضوی کے مرنے کے اوپر بھی ایک نئی تھیوری یہ بھی آئی ہے کہ اگر اسرائیل کو پاکستان ایکسیپٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے کون کھڑا ہوگا دھرنا؟ یہی ایٹم بم کڈو آئے گا نا. مار دیا اس کو کہ کم از کم اسرائیل کے قبول کرنے میں ایک تو رکاوٹ کو دور کریں. باقی پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں اور میڈیا ہیں وہ پبلک اوپینین بنا رہے ہیں اسرائیل کی طرح, یہ اسرائیل کی طرف. لیکن یہ پاکستان فوج کا اب یہ اسلام چورن, جیسے کشمیر میں 370 ایبروگیشن ہوا, کشمیر کا ایشو ختم ہو گیا, نہ وہاں پتھر بازی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. اسی طرح اب یہ 2 چورن ہوتے تھے نا ہمارے پاس, کہ یہودیوں کا اور کشمیر کا, فلسطین آزاد کرانا ہے اور کشمیر آزاد کرانا ہے. دونوں چورن فیل ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور ان کی جہاں جہاں جو ان کی پالیسیز ہیں اس پہ منہ کی کھانی ہے. جیسے کہ کل ایک صاحب نے ٹویٹ کی کہ او آئی سی کے اجلاس میں شاہ محمود قریشی نے جب سعودی عرب کے فورن منسٹر سے ملاقات کی تو اس کو کہا کہ تھینک یو ویری مچ سر فار سپورٹنگ کشمیر کوز. تو اس نے کہا جی بالکل, وی سپورٹ انڈین اسٹیٹ آف کشمیر اینڈ وی سپورٹ دیٹ انڈیا دیٹ اٹ از انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. تو یہ ان کی فورن پالیسی بھی تیل ہوتی جا رہی ہے. تو واپس میں آؤں گا کہ مجھے پھر کیوں سناتن دھرم اٹریکٹیو لگتا ہے. ایک جرمن نیوز پیپر رپورٹ دیتا ہے کہ 9/11 کے بعد 19 سالوں میں 31,221 ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں آن دا نیم آف اسلام, اور اس میں 1,46,811 لوگ مارے گئے ہیں اب تک. اب یہ وائیولنٹ اسلام کون پسند کرے گا؟ کم از کم میں تو نہیں کر سکتا, میں تو ہمیشہ نان وائلنس پہ بلیو کرتا ہوں. لیکن مجھے کوئی ایک ٹیررزم کا واقعہ بتا دے جو سناتن دھرم یا ہندوؤں نے کیا ہو. یہ تو بیچارے پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں تو بڑا پیسفلی فیس بک پہ کریں گے, وہ کریں گے. اب امیزون پہ جو نیا ڈرامہ چل پڑا ہے جس کی کہ میں آپ کو ویڈیو بتاتا ہوں,
اب آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے ہندوؤں کے بھگوانوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، ان کو وہ کیا جا رہا ہے، ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ کسی امیزون کا ٹرک جلایا ہو کسی نے، یا امیزون کے ویئر ہاؤس پہ حملہ کیا ہو یا کچھ کیا ہو؟ یہ تو بڑا پیسفلی پروٹیسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور بائیکاٹ کی اپیل کر کے. اور یہ اس میں بھی ان کے سیکولر ہندو آ جاتے ہیں بیچ میں کہ نہیں ہم تھوڑی کوئی مسلمانوں کی طرح ہر چیز کو غلط وہ کریں گے، ٹھیک ہے فریڈم آف اسپیچ. اور ارے فریڈم آف اسپیچ پھر ہر طرف سے ہونی چاہیے نا. سوال یہاں پہ یہی آتا ہے نا کہ اب جیسے عامر خان ہے، عامر خان کی آپ فلمیں دیکھ لیں، بھگوان کرشن کو ملائن کرنا، کبھی کبھی ان کے باپ کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ یا محمد کے نام کی وہ کر سکیں. یہ تو یہی بیسک پوائنٹ ہے. عامر خان کے حوالے سے امیش اگروال جی ہیں، وہ بڑا ریسرچ کرتے ہیں ہندو دھرم کے اوپر. انہوں نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے کہ عامر خان کی فلم دنگل انڈیا میں اور پوری دنیا میں 900 کروڑ کا بزنس کرتی ہے، 700 کروڑ کا. چائنا میں 1400 کروڑ کا کرتی ہے. کیا وجہ ہے بھائی؟ کہاں سے آیا وہ؟ ایسا کیا ہے دنگل میں جو چائنیز 1400 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں؟ عامر خان کے سیکریٹ سپر اسٹار 90 کروڑ کا بزنس کرتی ہے پوری دنیا میں، چائنا میں 900 کروڑ کا کرتی ہے. فلم تو آپ نے بھی سیکریٹ سپر اسٹار میں نے تو نہیں دیکھی، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو رپورٹس پڑھی تھیں وہ تو بیکار ہی تھی. تو کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے عامر خان کو اتنا؟ ترکی، چائنا، پاکستان، ترکی، چائنا، ایران، یہ ہے نا اینٹی انڈیا اس وقت گڑھ. تو بڑا لمبا ٹاپک ہے یہ. بالی ووڈ کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ٹالرنس والا یہ دھرم ہے ہندوازم. اس کو فالو کرنے والے خوش نصیب ہیں. اپنے دھرم پہ آپ فخر کریں. اور مسلمان، خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں سے میری یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ قدر کریں کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں. دنیا میں ایسا کوئی دیش نہیں ہے جو اتنی فیسلٹیز مسلمانوں کو دے گا جو آپ کو مل رہی ہیں. آپ کے اپنے تو ترکی نے صدیوں سے قائم چرچ کو مسجد بنا دیا، پاکستان کے ہزاروں مندروں کو توڑ کے مدرسے بنا دیے، اسکول بنا دیے، ٹوائلٹ بنا دیے. ایون کراچی میں منوڑا کے پاس ایک مندر کو ٹوائلٹ بنا دیا، پبلک ٹوائلٹ. انڈیا میں کتنے ہسٹوریکل مندروں کو توڑ کے ان پہ مسجدیں بنا گئیں. یہ ہندو ہی ہیں جو برداشت کر رہے ہیں. اگر ان کی جگہ مسلمان حکومت ہوتی نا تو اب تک یہ سارے مسجدیں توڑ کے مندر بنا چکے ہوتے ہسٹوریکل وہ. تو میں انڈین سے بھی ریکویسٹ کروں گا، انڈین مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کاشی، متھورا جیسی جگہوں پہ، وہ جگہیں جہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ مندر تھے اور جو ان کی مقدس جگہیں ہیں ہندوؤں کی، وہ والنٹریلی خالی کریں. اس کا ثواب ملے گا آپ کو. کیونکہ آفٹر آل کوئی ایک مسلمان، میں کتنے مہینوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جب سے بابری مسجد کو توڑ کے وہاں پہ ایودھیا رام جنم بھومی بنائی گئی، مندر بنایا گیا، میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ قبضے کی جگہ پہ مسجد بنانا، ناجائز جگہ پہ مسجد بنانا، کسی اور عبادت کا توڑ کے وہاں پہ مسجد بنانا حرام ہے. اس میں کی گئی عبادت بھی حرام ہے. تو یہ جتنی مسجدیں، مندروں کی جگہ وہاں پہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز ان کے منہ پہ ماری جائے گی. اگر اس کو غلط کوئی ثابت کر سکتا ہے تو آ جائے، گالیاں دینے کے لیے آ جاتے ہیں فوراً. لیکن ان کا اسلام ہی فارغ ہے، کیونکہ یہ وہ اسلام کی بیسکس کو فالو ہی نہیں کرتے. یہ تو صرف تلوار لے کے قتل عام پہ بلیو کرتے ہیں. جیسے کہ فرانس میں ابھی ایک سروے ہوا، 57% مسلمان فرانس میں اس حق میں ہیں کہ فرانس میں شریعہ لو آنا چاہیے. 57%. اور شریعہ لو آلریڈی جو حالت ہے فرانس کی مسجدوں کی، اور ان کی ایک امام صاحب پاکستانی ہیں، پاکستانی مسجد فرانس کی، اس میں ان کے اوپر جرم ثابت ہوئے ہیں. ان کو ساری زندگی کے لیے یورپ میں بین کیا گیا اور 18 مہینے کی قید کی سزا ہوئی ہے اور جرمانے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈیپورٹ کیا جائے گا. آسٹریلیا نے ایک امام کو ڈیپورٹ کیا کیونکہ وہ ٹیررزم میں انوالو تھا.
یہ شریعہ آپ لانا چاہ رہے ہیں تو پھر جائیں نا، جہاں شریعہ ہے وہاں پہ جا کے رہیں، پاکستان میں بنانا ریپبلک میں جا کے رہیں، کیا کرنے آئے ہیں ادھر؟ یہ ویلز کی مسجد ہے، دیکھیں 65 سال کا امام 13 سال کی بچی کو مسجد میں ہی ریپ کر رہا تھا. آپ یہ والی شریعت نافذ کرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. نہیں چاہیے یہ شریعت کسی کو بھی، مجھ جیسے مسلمانوں کو بھی ایسی شریعت نہیں چاہیے. آپ لوگوں کا اسلام یہی رہ گیا ہے کہ آپ کبھی کسی ایک جگہ مجھے بتا دیں کسی اسلامک لیڈر نے کنڈیم کیا ہو یہ جو مدرسوں مسجدوں میں ریپ ہوتا ہے. اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ مسجد جیسی جگہ جس کو اللہ کا گھر کہتے ہو، اللہ کے گھر میں بچوں کے ساتھ یہ زیادتیاں پاکستان کے چپے چپے میں ہو رہی ہیں. لیکن ایک جماعت اسلامی، حافظ سعید کو لے لیں، جالندھری کو لے لیں، جتنے مولوی ہیں، یہ خادم حسین رضوی مر گیا اس کا بیٹا لے لیں، جتنے مولوی ہیں ان میں سے کبھی کسی نے آج تک کنڈیم نہیں کیا. جبکہ اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، ٹارچر ہو رہے ہیں. کس کے نام پہ؟ قرآن کے نام پہ. ارے کچھ خدا کا خوف کریں. تو میرے عزیز دوستوں، میں تو سناتن دھرم کی طرف مور اینڈ مور اسپیڈ سے جا رہا ہوں، اور میں اپنے اس کو اوپنلی کہتا ہوں. میں تو کسی سے ڈرتا ورتا ہوں نہیں، جس نے میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے. میں اپنے راستے پہ جا رہا ہوں. میں تمام ہندوؤں کو، خاص طور پہ وہ سیکولر ہندو جو بڑا سیکولرزم میں فخر کرتے ہیں، وہ سناتن دھرم کو اگر آنیسٹلی فالو کریں گے تو وہ سیکولرزم کی ہی ایک شکل ہے. لیکن جو سیکولرزم کو آپ فالو کر رہے ہو نا، وہ غلط ہے. وہ سیکولرزم نہیں ہے، وہ اپیزمنٹ ہے. وہ دوسرے مذہبوں کو اپنے مذہب کے اوپر فوقیت دینا ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. میں بتا ہی چکا ہوں کہ جو بائیڈن اپنے الیکشن وکٹری کی جو اسپیچ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اتنا بڑا کراس لگا ہوا ہے. 50 جگہ پہ اپنی اسپیچ میں بائبل کے ریفرنسز دے رہا ہے. سیکولرزم از ناٹ کہ آپ اپنے مذہب کو نیچا دکھائیں. سیکولرزم کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مذہب کو فالو کریں، ہاں دوسروں کو کرنے دیں ان کا مذہب. آپ تو آ جاتے ہیں فوراً دوسروں کے ٹھیکیداری میں. جب آپ کے اپنے دھرم کی بات آئے گی تو آپ کے منہ پہ چپی لگ جائے گی. تو پلیز اپنے دھرم کو فالو کریں. میں بولنے کو اس پہ بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ لمبا ہو جاتا ہے. مسلمان جہاں مرضی آتی ہے سڑک پہ کسی کی بھی قبر لگا کے مزار بنا لیتا ہے. ہمارے ایک کہاوت ہے ہمارے ہاں کہ ایک آدمی تھا، بہت غریب تھا. وہ گدھے پہ اپنے بیٹھ کے جا رہا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی رستہ نکال، میرے لیے کوئی رستہ نکال. تو اس کا تھوڑا آگے جاتا ہے تو گدھا مر جاتا ہے اس کا. وہ اور پریشان ہو جاتا ہے. وہ سنسان سی جگہ تھی، اس نے وہاں پہ گڑھا کھودا اور اس میں گدھے کو دفن کر دیا اور وہیں بیٹھ گیا، گھاس پتے کھانے لگا. کچھ لوگوں کا گزر ہوا تو وہ بھی بیٹھ گئے اس کے ساتھ. وہ سمجھے کہ کسی بزرگ کی قبر ہے اور وہ اس پہ گھاس پتے کھا کے وہ زندہ ہے. انہوں نے اس کو کھانا پیش کیا، یہ وہ بنتے بنتے وہ مزار بن گیا. یہ روایات ہیں. تو یہاں پہ پتہ ہی نہیں چلتا، مزار تو سڑک چلتے کہیں بھی بنا دیتے ہیں، اور ہماری ہندو کمیونٹی اپنے بھگوان کو کم سجدہ کرنے جاتے ہیں، ان مزاروں پہ زیادہ سجدے کرنے جاتے ہیں. تو اپنے دھرم کو پہچانیں، اپنے دھرم کی طرف واپس آئیں، یہ سب سے ضروری ہے. اور مسلمان جو ہندوستان میں رہ رہا ہے، جو پاکستان میں رہ رہا ہے، جو بنگلہ دیش میں رہ رہا ہے، وہ اپنی اوریجن کو پہچانیں، اپنے ڈی این اے کی طرف آؤ. دیکھ لیں عرب بدل گیا، یہودیوں کے ساتھ جا رہا ہے، مل رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی اوریجن کی طرف جا رہے ہیں. ان کی اوریجن یہودی ہیں. جب اسلام آیا تھا تو مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا، یہودی بستی تھی. وہ مکہ میں کفار تھے، جس کو کفار کہتے ہیں، وہ تھے، اس میں زیادہ تر کرسچینٹی کے لوگ تھے. یہ تو اب لمبی کہانی ہے کہ کس طرح پھر اس کو اسلام میں وہ کیا گیا، لیکن وہ اوریجن ہے ان کی ابراہمک ریلیجن کی. وہ اپنی اوریجن کی طرف جا رہے ہیں، یہودیوں سے مل رہے ہیں، سب کچھ کرسچنوں کے ساتھ ان کے الائنس ہو رہے ہیں. ایک آپ ہیں جو گم ہیں،
آپ کو اپنی اصلیت کا، اپنی اوریجن کا پتہ نہیں چل رہا۔ ارطغرل کو آپ اپنا ابا بنا رہے ہیں، پہلے عربوں کو بنا رہے تھے، اب عربوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو اپنی اوریجن کی طرف آئیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ عزیز دوستوں، تھینک یو ویری مچ فار سپورٹنگ می۔ میرا علم ناقص ہے، میں ابھی تو سیکھنے کے مرحلے میں ہوں، اور میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ غلط ہو تو اس میں مجھے آپ کریکٹ کریں، میں اپنی غلطی مان لوں گا۔